बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। आपने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। यकीनी तौर पर गुज़िश्ता रोज़ ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का सुप्रीम कोर्ट से तफसीली फ़ैसला आया बेल प्ली का। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले के आखिर में लिखा है कि जो भी ऑब्जर्वेशन इस फैसले के अंदर, इस तवील फैसले के अंदर दी गई है, ट्रायल का पे वो असरअंदाज नहीं होगी। लेकिन इस पूरे फैसले के अंदर मेरिट्स जो थे केस के वो भी डिस्कस हो गए। अदालत ने ये तक बता दिया कि नैब की तरफ से जो सरकारी विटनेस था, यानी प्रोसिक्यूशन विटनेस था या अप्रूवर था, उसको नैब ने किस तरह ट्यूटर किया, किस तरीके से कहाँ कहाँ वायलेशंस की, और ना सिर्फ इस मुकदमे के मेरिट्स के हवाले से बल्कि ओवरऑल नैब के कॉन्डक्ट के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूद जज साहिबान ने बड़ी सख्त रिमार्क्स पास किए हैं और नैब का जो पूरा मैकेनिज्म है उसके ऊपर सवालिया निशान उठा दिया है। जबकि जो बात सबसे अहम की गई है वो ये है कि नैब सियासी लाइन के दूसरी तरफ खड़े अफराद के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाता। ये भी कहा गया है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए एक टूल रहा है। याद रहे कि आसिफ सईद खोसा साहब, फॉर्मर चीफ जस्टिस, उन्होंने भी एहतसाब के हवाले से कुछ इसी किस्म के मामलात की निशानदही की थी कि जो तासुर बढ़ रहा है वो यही है कि ये एकतरफा एहतसाब है, ये अक्रॉस द बोर्ड नहीं है। हुकूमत इससे डिस्टेंस करती है खुद को। हुकूमत कहती रही है कि हमारा नैब से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही हम नैब की तर्जुमानी करते हैं। लेकिन शिबली फराज साहब जो कि हुकूमत के फॉर्मल तर्जुमान है, यानी वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, वो क्या मारे थे तो सुन लेते हैं। आज अदालतों से खड़े होके कि जी हमें एक तारीखी फैसला है कि हमें जो है तो बरी कर दिया गया है या हमें सुरखरू हो गए हैं, इन्हीं लोगों ने जो कि आज आके जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी हमारे साथ नैब ज्यादती कर रही है। इसी नैब को आपने इस्तेमाल किया इसको सियासी उसूल के लिए। आप ही थे जिसने इसकी कानून में तब्दीली होने में रुकावट डले। पीपल्स पार्टी को रास्ता देते रहे। पता ही ना कि ये एवन फील्ड्स अपार्टमेंट किधर से आ गए। कि अगर आप किसी गलत प्रोसिक्यूशन, बुरी प्रोसिक्यूशन की वजह से अगर आप अदालत से बरी हो गए तो इसका मतलब है कि आप फरिश्ता हो गए हैं। कौम जानती है कि आप क्या हैं। शिबली फराज साहब की क्लिप के अंदर ये बात जाहिर है। वो कहते हैं कि अगर गलत प्रोसिक्यूशन की वजह से, कमज़ोर प्रोसिक्यूशन की वजह से कोई अदालत के सामने शवाहिद नहीं आ सकते, शवाहिद पेश हो ही नहीं सकते या आ ही नहीं सके, और गलत प्रोसिक्यूशन हुई है, कमज़ोर प्रोसिक्यूशन हुई है, नैब की नाअहली हुई है, तो उससे कोई मुस्लिम लीग नून के रहनुमा या फॉर दैट मैटर ख्वाजा साहब कोई फरिश्ता डिक्लेयर नहीं हो गए। सबको पता है आप क्या हैं क्या नहीं हैं। बहरहाल शिबली साहब ने ये बात कही है, उसके पीछे को वजह भी होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज और बहुत से अहम मुकदमात थे, हम उस हवाले से भी बात करेंगे। एक तरफ ऑस्टेरिटी की बात जो कि हुकूमत करती है, लेकिन पंजाब हुकूमत के हवाले से आज गाड़ियों के ख़रीदने के हवाले से एडवोकेट जनरल पंजाब कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नहीं दे आए। एक और रिपोर्ट है जो कि अंसार बाई साहब की तरफ से आई, मैं चाहता हूं कि उसके हवाले से भी बात करें हुकूमत से। हुकूमत की तर्जुमानी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दलीब अब्बास साहबा, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया दलीब साहब आपका। जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मौजूद हैं, PMLN से आपका ताल्लुक़ है, मरकज़ी रहनुमा MNA हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका। जनाब इरशाद भट्टी साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, उनके कॉलम्स आप पढ़ते हैं रोज़नामा जंग में, उनके तज्ज़िये तबसरे आप सुनते हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में। भट्टी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आज एक अफसोसनाक खबर जो हमारे सामने आई वो ये कि एक सीनियर सहाफ़ी जनाब मतीउल्लाह जान साहब को अगवा किया गया इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब अतर मिनल्ला साहब ने इसका नोटिस लिया है और हुक्म दिया है IG इस्लामाबाद को कि वो मतीउल्लाह जान साहब को कल बाज़ियाब करवा कर पेश करें अदालत के सामने। यकीनी तौर पर ये बड़ा डिस्टर्बिंग मोमेंट है मतीउल्लाह जान साहब की फ़ैमिली के लिए। हम दुआ भी करते हैं कि वो जल्द अज जल्द अपने घर वालों के पास वापस आएँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अब सबसे पहले मैं, क्योंकि ये फ़ैसला बहुत इंपॉर्टेंट था ख्वाजा साद रफ़ीक वाला, दलीप साहब अब बात वो कानून तब्दील होना या ना तब्दील होना उस तक नहीं रही। ये जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से आज कहा जा रहा है कि ये तो जी इदारा ही ख़त्म होना चाहिए, ये नविश्ता दीवार है, ये इदारा ख़त्म होगा, क्योंकि ये अदालत ने भी कह दिया है इट्स अ डैमनिंग इंडाइटमेंट फॉर द एंटायर इंस्टीट्यूशन, ये ख़त्म होना चाहिए। लेकिन इतना लंबा तवील फैसला है, आई एम श्योर कि उसके मदरजात आपके भी सामने आए होंगे, आपके भी नज़र से गुजरे होंगे। क्या वाकई ऐसा नहीं है कि नैब ने अपनी अहमियत खो दी है, या बड़ा सवेर किस्म का क्वेश्चन है अब उसकी एबिलिटी के ऊपर?
منیب میں تو اس لیے میں مسکرا رہی ہوں کیونکہ یہ ادارہ تو یہ ادارہ جو ہے یہ ٹوٹل ان دونوں نے اپنے 5 سال اس پہ گزارے جی، اور سب نے کہا ان کو کہ جی اس ادارے کو آپ ٹھیک کریں، انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے قمرالزمان چودھری صاحب کو بھی انہوں نے مل کے لگایا، جاوید صاحب کو بھی انہوں نے مل کے لگایا، پی ٹی آئی نے تو ایک اس میں چپڑاسی نہیں رکھا. ان کے ساری کی ساری کیپبلٹی، کوالٹی، جو کچھ بھی ہے انہوں نے کی. یہ جو کیس ہے یہ ان کے دور میں ہوا، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ انہوں نے خود 10 سال اس پہ بیٹھ کے گزارے ہیں. اور کیسز جو ہیں باقی بھی جو 90% ہیں وہ تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے کیے ہوئے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ ہمارے بھی وزیر اس طرح پکڑے گئے ہیں، بالکل ایسے پکڑے گئے ہیں، ہمارے بڑے بڑے وزیر پکڑے گئے ہیں ان سے. ہم تو ان کو بار بار کئی دفعہ کہہ چکے کہ جی اداروں کو تباہ کیا گیا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور یہ پروگراموں میں آ کے مان چکے ہیں، دونوں آ کے مان چکے ہیں کہ ہاں جی ہم نے نیب کو تباہ کیا اور ہم نے 10 سال کچھ نہیں کیا. ہاں ہمیں پیپلز پارٹی نے کہا تھا لیکن ہم نہیں مانے. اب اگر آپ نے 10 سال مل کے اور بڑے سرخرو ہو کے کہتے ہیں کہ جی ہم مانتے ہیں، تو آپ اس ادارے میں جو ترامیم ہے، نیب امینڈمنٹس جو ہیں جو ہم نے بہت دیر سے پروپوز کی ہوئی ہیں، اپوزیشن اس پہ تیار ابھی تک نہیں ہوئی. تو جب اندلیب صاحب اگر آپ ٹوٹلی آسان ہو جائے گا، دو چیزیں ہم کو بند کرنا چاہ رہے ہیں. اب وہی نا آپ پی ٹی آئی کا کیا عمل دخل ہے؟ اچھا آپ کے وزیر تھے، ابھی بھی ہے پنجاب میں، علیم خان صاحب، جب وہ گرفتار ہوئے اور گرفتار ہونے کے بعد جب ان کی بیل ہوئی، انہوں نے بھی ایگزیکٹلی یہی کہا تھا کہ نیب کا طریقہ کار بڑا غلط ہے، بڑا ظلم کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، غلط وقت پر اریسٹ کر لیتے ہیں اور یہ سٹیج نہیں ہوتی اور یہ بڑا غلط ہے. یہ علیم خان صاحب نے بھی کہا ریکارڈ کا حصہ ہے. اب جو آپ فرما رہی ہیں، آپ کہہ رہی ہیں ترمیم، تو ترمیم تو پیچھے رہ گئی. آپ یہ عدالت کا جو فیصلہ ہے اس کے اندر تو کوئی پارٹیزن نہیں ہو سکتا نا. یہ تو عدالت نے کہا ہے کہ یہ ادارہ تو اپنی اہمیت ہی کھو چکا ہے، نہ یہ احتساب کر رہا ہے، نہ قانون کو فالو کر رہا ہے. اور یہ بارڈر لائن کے اس طرف، یعنی حکومتی جو لوگ ہیں شاید ان کا احتساب نہیں کر رہا، صرف اپوزیشن کے لوگوں کا احتساب ہو رہا ہے. یک طرفہ احتساب ہے. ججز نے پہلے بھی کہا. کیا اس ادارے کو بند ہو جانا چاہیے، نیا ادارہ بننا چاہیے؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں، میں پھر وہی کہوں گی کہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ علیم خان صاحب کو بھی تو وہ جو آپ کی ایلیگیشن ہے کہ جی صرف وہ ادھر دیکھتا ہے یا ادھر دیکھتا ہے، اور یہ قمرالزمان چودھری صاحب کے اوپر بھی ججمنٹ آئی تھی. آپ کو یاد ہے وہ ججمنٹ جس میں انہوں نے کہا تھا چیف جسٹس نے اس زمانے میں کہ نیب کرپشن پروموشن ادارہ ہے یا کرپشن پریونشن ادارہ ہے. اور یہ 10 سال بیٹھ کے انہوں نے وہ پالا، اور اس کا یہ نہیں، تمام ادارے مجھے بتائیں، ایف بی آر، واپڈا، پاک سٹیل میں کون سا ادارہ ہے جو انہوں نے چھوڑا ہو جس کے اندر آج یہ نہیں بنتا کہ جی بھرتیاں ہوئی ہیں، انہوں نے کی ہیں، آج تک ہیں. اندلیب صاحبہ، لیٹس کم ٹو دی سولوشن. ہونا کیا چاہیے؟ نیب کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ریسپانسبل انسٹیٹیوشنل ڈسٹرکشن کے یہ دونوں وہ انہوں نے کر لیا. آپ بتائیں ہونا کیا چاہیے؟ نہیں، میرا جواب کیا ہے؟ میرا جواب یہ ہے کہ آپ ادارے جو ہیں وہ جب آپ کو سوٹ کریں، فار ایگزامپل جو ججمنٹس ان کو سوٹ کرتی ہیں کہتے ہیں جی واہ واہ عدالت. پھر جو ججمنٹ سوٹ نہیں کرتی کہتے ہیں ان 5 بتوں کو عدالت سے نکال کے پھینک دیں، اور یہ ادارہ اور یہ اور وہ. آپ نے جب ادارے اتنی محنت سے تباہ کیے ہیں تو ادارے صحیح کرنے میں تو ٹائم لگے گا. آپ سارے ادارے بند کر دیں کیونکہ وہ آپ کو سوٹ نہیں کر رہے. یہ کیا بات ہوئی؟ جب آپ نے تباہ کیے آپ اس پہ ترامیم لائیں، اس کے قانون میں ترامیم لائیں. صاحب اگر اس کا جواب دے دیں آسان ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. ایک سیکنڈ، اگر آپ اس کا جواب، آپ کے نزدیک کیا نیب سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ ہے؟ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یک طرفہ احتساب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہاں یا نہ؟ آپ کا اوپینین بتا دیں پھر میں آگے چلتا ہوں. میں آپ کو ان پرنسپل بتا رہی ہوں کہ سارے ادارے انہوں نے پولیٹیسائز کر کے میرٹ پہ بھرتیاں نہیں کی ہوئی، نہ ان میں کیپبلٹی ہے، ان میں چینج ریفارمز اور نہ لا کے یہاں تک پہنچائے ہیں. سارے ادارے ان کو ہمیں ریفارم کرنا پڑے گا اور ان کو ایسی کریڈیبلٹی پہ لانا پڑے گا جب ان کے ڈیسیشن سب مانے. ٹھیک ہے، اچھا ہولڈ آن ٹو دس پوائنٹ. میاں صاحب، اندلیب صاحبہ سے میں نے پوچھ لیا، وہ کہتی ہیں تباہی آپ لوگوں نے پھیری ہے
پچھلے 10 سال میں تو خیر ایک پیپلز پارٹی کی دور رہا، آپ کا دور، آپ نے ایسے ہی نیب کو اسی قانون کے ساتھ چلنے دیا، ایکسیپٹیبل رہا، آپ لوگوں نے کوئی ترمیم نہیں کی جب سٹرینتھ بھی تھی آپ کے پاس. لیکن آپ لوگ تو اب کہہ رہے ہیں نیب ختم ہونا چاہیے، تو پھر اس نیب کے قانون کے اوپر کوئی کنسنسس نہیں ہو پاتا کہ اس میں کیا تبدیلی کرنی ہے. آپ کہہ رہے ہیں نیب کو ہی فارغ کر دیں، نیا ادارہ کو پارلیمنٹ بنا لے. میاں صاحب یہ تو نہ کرنے والی بات ہوئی. پھر نہیں منیب، مجھے توقع ہے آپ تھوڑا مجھے ٹائم اندلیب جتنا دیں گے ضرور. میں یہ عرض کر دوں کہ یار مجھے تو حیرت تھی کہ اندلیب بی بی کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ یہ مسکرا اس لیے رہی ہیں کہ نیب ادارہ ہم نے ہی بنایا ہے. مجھے تو یہ شک پڑ گیا تھا. اور دوسرا یہ بات جہاں تک کہنی ہے، احتساب بیورو تو آپ نے بنایا تھا سیف الرحمان صاحب والا. ویسے اچھا میری اس پہ بھی غلط تھا. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ علیم خان صاحب کو جب گرفتار کیا گیا، منیب فروخ صاحب، ریکارڈ پہ یہ چیز ہے کہ میں نے اس وقت بھی احتجاج کیا تھا کہ گرفتاری کا طریقہ کار غلط ہے، جو ہم اپنے لیے غلط کہتے ہیں اور اس وقت یہ کہتے تھے کہ آج یہ علیم خان ان کو یاد آ رہا ہے. بھائی اگر آپ مخالف کو بھی گرفتار کریں گے غلط طریقے کار سے انتقام لینے کے لیے تو ہم اس کو بھی غلط کہیں گے. اب آ جائیں نیب کے قانون پہ. میں پہلے تو یہ کہتا ہوں کہ نیب کے علاوہ پاکستان کے اندر بہت سے اور بھی احتساب کے ادارے ہیں، مگر پاکستانی قوم کو ان 4 سالوں میں کسی اور کا نام آتا ہے؟ آپ اگر ایک ادارے کو اتنا پاورفل کر دیں گے اور باقی سارے جو ہیں وہ ان کو ختم کر دیں گے عملاً، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ پرفارم کرے گا یا اسی طرح انتقام کے لیے استعمال ہوگا؟ آپ کسی فرد واحد کو اتنا پاورفل کر دیں، وہ بھی غلطیاں کرے گا. آپ مجھے یہ کہنے کی اجازت ضرور دیں کہ نیب کا ادارہ جب بنایا گیا، اس کا بنانے کا مقصد ہی بدنیتی کی بنیاد تھی، لوگوں کو توڑنا جوڑنا. اور میں نہیں یہ خالی بات کہہ رہا، منیب فروخ صاحب یہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر بھی کہتے ہیں، آج کے ان کے وفاق کے وزیر داخلہ بھی کہتے ہیں، اور میں یہ آج نہیں کہہ رہا، کل کا جو فیصلہ آیا ہے وہ کہہ رہا ہے. اور میاں صاحب ایک عرض سن لیں، آپ جو فرما رہے ہیں اس کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن جب آپ کی ساری تمہید باندھتے ہیں، فرماتے ہیں، آپ کی دلیل میں وہ اس لیے اس پہ سوالیہ نشان آ جاتا ہے کہ جب یہ ادارہ اتنا برا تھا اور ان سے جب سے بنا اتنا برا تھا، آپ میں سے کسی نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا، کچھ تبدیل نہیں کیا، کوئی قانون تبدیل نہیں کیا، صرف اس لیے کہ یہ آپ نے اپنے مخالفوں کے خلاف استعمال ہونے دینا تھا. پیپلز پارٹی نے تو چلے دور گزر گیا، آپ کے پاس تو 2/3 اکثریت تھی، کچھ کر لیتے. اول تو اس کے لیے 2/3 اکثریت کی بھی ضرورت نہیں تھی. آپ نے اپنے وقت میں کچھ بدلا نہیں سر. وہ آج اس لیے پی ٹی آئی آپ کو کہتی ہے کہ آپ نے سب چلنے دیا، آج آپ کو یہ برا لگتا ہے ادارہ. آپ مجھے موقع دیں گے سر؟ ضرور. میں آپ کی خدمت میں عرض کر لوں، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا منیب فروخ صاحب کہ کیا نیب کا ادارہ اس طرح استعمال ہم نے کیا ہے جس طرح آج ہو رہا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں پیپلز پارٹی نے نہ تبدیل کیا اس قانون کو. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نے نہ اس کو چینج کیا. تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ 58(2)(b بھی ایک قانون تھا، وہ بھی ایک ہتھیار تھا. اس کو ختم کب کیا گیا؟ 2 دفعہ ہم اس ہتھیار سے ذبح ہوئے اور 2 دفعہ پیپلز پارٹی ہوئی. مسلم لیگ نون نے اس کو ختم کیا، اور جو واویلا اٹھا، جو یہ کہا گیا کہ یہ شہنشاہ بننا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد جو آپ فرما رہے ہیں کہ 2013 سے 2018 تک ہم نے اس کو تبدیل نہ کیا، 2014 میں تو آپ نے دھرنا دے دیا اور اس کے بعد آپ پاناما لے کر آ گئے. اگر ان دنوں میں ہم اس کو تبدیل کرتے تو یہ کہا جا رہا تھا، اور پیپلز پارٹی ہم سے دور ہو گئی تھی اس قانون کو تبدیل کرنے کے لیے کہ جناب آپ پھنس رہے ہیں ہمیں. اور اسی طرح آج میں یہ کہوں گا کہ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ اندلیب صاحبہ جو ہیں ان کی جماعت کے لوگ پھنسیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ کار غلط ہے. یہ 2 سال کی وہ تصویر کشی کر دی گئی ہے کل کے فیصلے نے، جو 2 سالوں میں ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے. ہم پھر بھی یہ کہیں گے
کہ یہ 2 سال میں کوئی اصلاحات لے کر آئے ہیں تو وہ بتا دیں. اچھا نہیں, انہوں نے وہ کہتے ہیں ہم نے کوشش کی, آپ کوشش کر لیں. وہ کہتے ہیں کوشش کی ساتھ ہی رہے. میاں صاحب ایک سیکنڈ اگر رک جائے, میں بھٹی صاحب کے پاس آ رہا ہوں, لیکن اب میں نے ذکر کیا تھا علیم خان صاحب کا. علیم خان صاحب جب بیل پر باہر آئے تو انہوں نے کیا فرمایا تھا, ذرا سن لیجیے. نیب جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ تفتیش پہلے کرے اور کسی کو پابند سلاسل بعد میں کرے. جیل میں ڈالنا بہت آسان ہے, پہلے پکڑنے کے بعد تفتیش کرنا, پہلے اس کو جیل میں ڈال دے اور اس کے بعد یہ سوچنا کہ اب اس کے اوپر کیس کون سا بنانا ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ سب کے لیے ظلم ہے. یہ صرف میرے ساتھ ظلم نہیں ہے, جس کے ساتھ یہ ہوا ہے اس سب کے لیے ظلم ہے. یہ نیب کے قانون سخت ہونے چاہیے, مجھے اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس ملک میں کرپشن کی بالکل زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیب کسی شخص کو پہلے اندر دے دے اور اس کے بعد اس کے خلاف انویسٹیگیشن کرنی شروع کرے. اس قانون میں بہت بڑا سکم ہے, قانون میں سکم ہے. نیب کو یہ نہیں کرنا چاہیے, پہلے اریسٹ کر لیتے ہیں, بعد میں سوچتے ہیں کیس کون سا ڈالنا ہے. اب بھٹی صاحب, حکومت کہتی ہے جی ہم یہ, اب آج شبلی صاحب کا آپ نے موقف سن لیا, انہوں نے کہا جی کیس ہی جب نہیں بنا پائے گی نیب تو پھر خواجہ سعد رفیق صاحب یا کوئی اور ہو فار دیٹ میٹر. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی فرشتے ہیں, یہ عدالت سے اگر ان کو بیل مل گئی ہے, یہ تو سب جانتے ہیں کیسے ہیں. لیکن اگر آپ اس فیصلے کو پڑھیں, آئی ایم شور آپ نے بھی پڑھ لیا ہوگا, اس کے اندر تو نیب نے نہ صرف ایک تو قانون وائلیٹ کیا, وہ اپنی جگہ بھٹی صاحب, لیکن جو مدعا تھا ان 87 صفحات کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا نیب تو اس کے قریب بھی کہیں نہیں پہنچ سکا. دیکھیے منیب بھائی, اب آج ہم یہ بحث نہیں کرتے. آج ہم سب سے پہلے تو وہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس کی مطیع اللہ جان کی, کہ اللہ خیر و عافیت سے اس کو واپس لائے, اور اس دکھ کی گھڑیوں میں میری دعائیں اور ہمدردیاں ان کی فیملی کے ساتھ ہیں. بے شک. اچھا, اب آ جائیں نیب پہ. یہ چھوڑ دیں کہ نیب کی تاریخ کیا ہے, یہ بھی چھوڑ دیں کہ مسلم لیگ پی پرویز مشرف کا احتساب کیا تھا, یہ بھی چھوڑ دیں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نیب کو کیوں ختم نہ کر سکے, یہ بھی چھوڑ دیں یہ سارے مل کر نیب قوانین کیوں نہ بدل سکے, یہ بھی چھوڑ دیں چیئرمین سمیت 90% لوگ کن لوگوں نے لگائے ہیں, یہ بھی چھوڑ دیں کہ تحریک انصاف کے 23 مہینوں میں نیب کی پرفارمنس کیا ہے, یہ بھی چھوڑ دیں کہ نیب کی کمیاں کوتاہیاں کیا ہیں, یہ بھی چھوڑ دیں کہ نیب کی پروسیکیوشن کیوں کمزور ہے, نیب کیوں متنازع ہے, یہ بھی چھوڑ دیں کہ بلا امتیاز اکراس دا بورڈ احتساب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اور یہ بھی چھوڑ دیں کہ جو ملک کا حال ہو گیا, جو کھا گئے, جو لٹ گئے, یہ بھی چھوڑ دیں جن کے پیدا ہونے والے بچے ارب پتی ہیں, جو پیدا نہیں ہوئے وہ ارب پتی ہیں. اچھا, یہ بھی چھوڑ دیں جو کل تک درجہ چہارم کے لوگ تھے آج ہند سندھ میں جدادے ہیں اور ان کی نخرے نہیں اٹھائے جاتے. یہ بھی چھوڑ دیں کہ کچھ لوگوں نے, کچھ خاندانوں نے, کچھ بھلے مانسوں نے اتنے نوٹ اکٹھے کر لیے کہ نوٹ کھائیں تو قیامت تک نوٹ نہ مکیں, اتنے نوٹ ہیں. اور یہ بھی چھوڑ دیں جن کے پاس منی ہی منی ہے مگر منی ٹریل نہیں ہے, یہ بھی چھوڑ دیں کہ جو 24 کروڑ کا حق کھا گئے, یہ بھی چھوڑ دیں جو ہمارے سکول, ہسپتال, صاف پانی سب کچھ کھا گئے, یہ جو ہمارے ادارے کھا گئے, ہمارا مستقبل کھا گئے. اور یہ بھی چھوڑ دیں کہ جن کی اولادیں ان کی قسم بے گناہی کی قسم نہیں دے سکتی اور وہ اپنی اولادوں کی بے گناہی کی قسم نہیں دے سکتے. اب بات اس پہ آ جائیں کہ اب مسلم لیگ نیب سے تنگ ہے, اب پیپلز پارٹی بھی نیب سے تنگ ہے, اب تحریک انصاف بھی نیب سے تنگ ہے, بیوروکریسی بھی نیب سے تنگ ہے, تاجر بھی نیب سے تنگ ہیں. ہر چوتھے دن نیب کو عدالت میں ڈانٹ پڑتی ہے اور ملک کی سب سے بڑی عدالت کہہ رہی ہے کہ نیب متنازع ہے, نیب کا مطلب وفاداریاں تبدیل کرنا ہے, سیاسی جماعتیں توڑنا ہے, مخالفین کا بازو مروڑنا ہے, نیب کی ساکھ غیر جانبداری دونوں مجروح ہو چکی ہیں, احتساب یک طرفہ ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک اینڈ لیس بحث تو یہی ہے کہ میں بھی کسی ایک سائیڈ پہ لے کے دھڑا دھڑ اپنے افلاطونی خیال کا اظہار کروں, لیکن میرے پاس حکومت کے بھی ایم این اے بیٹھے ہیں, اپوزیشن کے بھی بیٹھے ہیں. اب آگے کرنا کیا ہے؟ نیب ختم کرنا ہے, نیب قوانین میں تبدیلیاں لانا ہے, سب کو چھوڑنا ہے, سب کا احتساب کرنا ہے, نیب کو سرے سے مکانا ہے, نیب میں آپ اپنی مرضی کی اس میں تبدیلیاں کرنی ہیں. خوش قسمتی سے اس ملک میں نیب واحد ایشو ہے جس پر پوری پارلیمنٹ, سب عدالتیں, بیوروکریسی, تاجر متفق ہیں. میں عدالتوں سے درخواست کرتا ہوں, ہر روز ڈانٹ پلاتے ہیں, کبھی کوئی حل بھی نکال کے دے دیں.
آپ سب سے بڑی عدالت ہیں, آپ سب سے بڑے ہمارے امید کی مرکز ہیں, کبھی یہ بھی بتا دیں کہ اس نیب کو اس طرح ہو جانا چاہیے, کوئی کمیٹی بنا دیں, کوئی بڑی صاحب یہ ایگزیکٹو کا کام ہے سر, حکومت کا کام ہے کوئی تبدیل کرنا ہے, قانون بدلنا ہے تو پارلیمان نے بدلنا ہے. سر یہ جو شوگر پر لیا تھا انہوں نے نوٹس, یہ بھی ایگزیکٹو کا کام تھا. یہ پیٹرول پر جو لیا تھا وہ بھی ایگزیکٹو کا کام تھا. یہ جو باقی سارے نوٹسز لیے ہیں, اسپتالوں میں جاتی ہے میری عدلیہ, باقی ساروں جگہوں پہ جو جاتی ہے وہ بھی ایگزیکٹو کا کام ہے. جب گھر میں آگ لگی ہو, جب میں اکثر آپ نے یہ سنا, مجھ سے سنا ہوگا, گھر میں آگ لگی ہو تو اس وقت انتظار نہیں کرتے کہ پہلی بالٹی ابا جی آ کر ڈالیں گے. اس وقت جس کے پاس جو قریب ہوتا ہے, جو کچھ ہوتا ہے, وہ آگ بجھانے کی کوشش کرتا ہے. سر آپ کیا کہتے ہیں کہ عدالت بتا دے حکومت کو کیا کرنا ہے؟ نہیں, میں پہلا تو عدالت سے کہتا ہوں کہ آپ قانون بنانے والے ہیں, آپ کا کہا قانون ہے, آپ ہمیں آخری ریلیف گاہ ہیں, تو آپ اس حوالے سے کچھ کر لیں. پھر میں اپنے ایگزیکٹو سے, اپنے ایم این اے سے, اپنے پارلیمنٹ سے, اپنے ساروں سے کہتا ہوں کہ اب خدا کے لیے اس کا کچھ حل بھی نکالیں نا. ایک نیب پر کمیٹی بنی تھی, اس کے مجھے بتا دیں کتنے اجلاس ہوئے, اور اس کے مجھے بتا دیں کون کہاں اڑچن ڈال رہا ہے. پورا آپ کا 1 گھنٹہ میں اس کمیٹیوں کی روایات سنانے میں لگا دوں تو آپ دکھ سے پریشان ہو جائیں گے کہ وہاں عملی طور پر سیریسنس کا یہ حال ہے کہ اس کمیٹی میں آتا کوئی نہیں. ایگو کا مسئلہ ہے, انا کا مسئلہ ہے, ایک دوسرے پر الزامات ہیں, اور باہر ہمارے سامنے بھاشن دیتے ہیں. جیسے ایک دھاندلی پر بھی کمیٹی بنی تھی, اسمبلی جالی ہے, مینڈیٹ جالی ہے, دھاندلی کی طرف بھی کوئی نہیں گیا اور نیب کی طرف بھی کوئی نہیں گیا. ٹھیک, سر کرنا کیا ہے یہ بتائیں, یہ حل بتائیں سر. لیکن جو لوگ, جو یہ آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے کہ عدالت کی طرف سے, کہ اگر جو اصول وضع ہے قانون کے اندر یا آئین کے اندر, دیکھیے کچھ کام آپ کی بات درست ہے, ٹھیک ہے, ہمارے ملک میں عدالتیں بھی حکم دیتی ہیں, لیکن بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو پارلیمان نے کرنے ہیں. پھر اگر وہ کام ایگزیکٹو کی ڈومین میں آئے گا تو وہ ایگزیکٹو نے کرنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی پارلیمان نے اس حوالے سے کچھ نہیں کیا. ایک آج موقف تھا ایک اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کا, مسلم لیگ نون کا, کہ نیب کا ادارہ ختم ہو جانا چاہیے, نیب کا نیا احتساب کا نیا ادارہ بننا چاہیے, پارلیمنٹ اس کے اوپر کچھ کرے اور بنائے. ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے. لیکن ختم ہو جانا چاہیے, کیسے ختم ہو جائے؟ یعنی شاہد خاقان عباسی صاحب وہاں سے ٹیلی فون کریں, چیئرمین نیب صاحب بوریا بھی اس طرح گول کر کے گھر چلے گئے. ایگزیکٹلی سر, یہی تو بات ہو رہی ہے نا کہ کسی ایک کی خواہش پہ تو نہیں ہو سکتا. بیٹھے نا سارے مل کر بیٹھیں, ہمیں تو لتر پڑتے رہتے ہیں ہر جگہ پر, تھانے کچہریوں میں, اپنے لیے ہی کچھ کر لیں. ٹھیک, اچھا وہ بھی رو رہے ہیں, ہم بھی رو رہے ہیں. ٹھیک, میں ذرا دونوں جماعتوں سے, یعنی حکومت سے, اپوزیشن سے پوچھ لیتا ہوں, ایک بریک لے لیتے ہیں, اور ذرا ایک دو اہم معاملات ہیں جس پہ آج بات ہوگی. حکومت کی آسٹیرٹی ڈرائیو اپنی جگہ, لیکن کچھ ایسی باتیں سامنے آ جاتی ہیں جن پہ پھر سوال ہوتا ہے اور حکومت سے پوچھنا بھی بنتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.